सलाम और नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुछ अहम बातों को डिस्कस करने वाले हैं, स्पेशली पाकिस्तान के एजुकेशन के लिहाज से। वैसे तो पाकिस्तान के एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, ख़ुसूसन जो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, जो इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ाई जाती है हमारे बच्चों को, और जिस तरह से उनके ब्रेन वॉश किए जाते हैं, ख़ुसूसन ज़ियाउल हक के दौर के बाद से जो इस्लामाइजेशन लाने का जो ऑब्सेशन शुरू हुआ था, उसके तहत जो सिलेबस में तब्दीलियाँ लाई गई थीं और गलत हिस्ट्री बताई गई थी बच्चों को, उसको तो चेंज करने की ज़रूरत ही ज़रूरत है। लेकिन अब आप हैरान होंगे कि सब कुछ छोड़-छाड़ कर जो हमारी पंजाब की हुकूमत है, उसका जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसने एक नोटिस जारी किया है, और उस नोटिस के तहत अब ये होगा कि जितने भी उस्ताज़ा हैं, ठीक है? उसमें मेल भी शामिल है, फीमेल भी। जो मेल है वो जीन्स नहीं पहन सकते, वो टी-शर्ट नहीं पहन सकते। और जो फीमेल उस्ताज़ा हैं हमारी, वो दुपट्टा लिए बगैर एंटर नहीं हो सकती। वो उनको सिर्फ़ कमीज़ शलवार पहनना है, और उनको मेकअप करना बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। अब ये एक नया नोटिस जारी किया गया है, मुझे समझ नहीं आती कि इसकी क्या ज़रूरत थी। सबसे पहली बात तो ये होती है, जहाँ पे इतना आपका एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज़्ड हो चुका है, आपने जानबूझ के भी अपनी आवाम को जाहिल रखा है और कुछ उनकी ब्रेन वॉशिंग की है, ठीक है? उनके अंदर जो नफ़रत पैदा की गई है हिंदुओं को लेकर, माइनॉरिटीज़ को लेकर, और जो उनको इस्लामाइज़ेशन जो आप लोगों ने स्टार्ट की थी, उसके तहत जो उनकी ब्रेन वॉशिंग की गई है, जहाँ इतनी कोई तब्दीलियाँ लाने की ज़रूरत है अपने एजुकेशन सिस्टम की, उसको बेहतर बनाने की और अपने लोगों को पढ़ाने-लिखाने की, तो वहाँ सब छोड़-छाड़ के फ़ोकस हो रहा है ड्रेस कोड पर। मुझे हैरानगी होती है कि अभी पाकिस्तान में पंजाब की जो सीएम हैं, मरियम नवाज़ साहिबा, वो खुद एक खातून हैं। मुझे ये बड़ी हैरानगी होती है कि क्या उनको नहीं पता कि हमारी जो सोसाइटी है पाकिस्तानी, और हमारा जो इस्लामी माशरा है, वो कितना ऑब्सेस्ड है औरतों की ड्रेसिंग को लेकर। औरतों को वैसे ही कितना स्लट शेम किया जाता है, और उसका अंदाज़ा आपको ईज़िली हो जाएगा। आप किसी भी पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर के पेज पे चले जाएँ, किसी व्लॉगर के पेज पे चले जाएँ, जो फीमेल व्लॉगर्स हैं, ठीक है? या आप किसी फीमेल एक्ट्रेस मॉडल के पेज पे चले जाओ और आप कमेंट सेक्शन पढ़ लिया करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो अवाम है, वो कितनी ऑब्सेस्ड है, स्पेशली फीमेल से, उनकी ड्रेसिंग से। तो मुझे हैरानगी होती है कि मरियम नवाज़, जिनको खुद भी कभी तनकीद का बहुत निशाना बनाया गया था, ठीक है? कि वो इतनी हील्स पहनती हैं, वो इस किस्म की ड्रेसिंग करती हैं, इतना महँगी ड्रेसिंग करती हैं, ठीक है? इतने महँगे पर्स खरीदती हैं, तो उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि जहाँ ड्रेस कोड जो है ये इतना लोगों को जजमेंटल ऑलरेडी बना देगा, जो ऑलरेडी सोसाइटी जजमेंटल है, स्पेशली औरतों की ड्रेसिंग को लेके, और उनको खुद को भी तनकीद का बहुत सामना करना पड़ा। तो उनको लगता है कि इस चीज़ को मज़ीद हवा देनी चाहिए, मज़ीद ड्रेस कोड पे ही फ़ोकस करना चाहिए, जहाँ आपकी जो अवाम है उसका ज़हन ऑलरेडी इतना छोटा रह चुका है कि उनके पास और कोई चीज़ पे फ़ोकस करने का नहीं है तरीका, ठीक है? वो फ़ोकस करते हैं, हमारी सोसाइटी वैसे ही बहुत जजमेंटल है। उनका अपने काम पे कम ध्यान होता है, उनका लोगों पे ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है? और वो भी किन चीज़ों पे ध्यान होता है, बहुत ही शैलो चीज़ों पे, कि किसी ने क्या पहना है, किसी ने कितने छोटे कपड़े पहन लिए, ठीक है? किस लड़की ने कैसा मेकअप किया हुआ था, कौन-सी लड़की किस लड़के से बात कर रही थी, किसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। हमारे यहाँ लोगों की यही रुझान होता है, उनकी यही बातें होती हैं। आपको नहीं लगता कि लोगों के इस रवैये को चेंज करने की ज़रूरत है? लेकिन अगर आप इस किस्म के ड्रेस कोड लेकर आएँगी, तो मज़ीद हवा मिलेगी, मज़ीद लोग जो है ऑब्सेस्ड होंगे लोगों को जज करने से। और आप जहाँ मुकाबला करना चाहते हो वेस्टर्न कंट्रीज़ का, जब आप उनकी बुराइयाँ करते हो, आप कहते हो कि जी उन्होंने हमें इतना नुकसान पहुँचा दिया, उनकी वजह से ही हम इतने लोन का शिकार हैं, हमारी सोसाइटी बर्बाद हो रही है, हम लोग पीछे रह गए, और वो तो हमारे मुसलमानों के सबके दुश्मन हैं। ठीक है, चलें मान लेते हैं कि वो दुश्मन है भी, आपको उनका मुकाबला करना है, तो मुकाबला करने के लिए आप उनको उनके लेवल पर तो आओ। आप इतना पीछे जाना चाहते हो, आपकी सोच वहीं छोटी की छोटी है। आप अगर आज किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाओ, तो वहाँ तो स्कूल्स में भी बच्चों के यूनिफ़ॉर्म नहीं होते। कॉलेज, यूनिवर्सिटी तो दूर की बात है, और वहाँ इस चीज़ को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। इंडिविजुअलिटी को, या की इंडिविजुअलिटी का हिस्सा है। वहाँ इस चीज़ पे पाबंदी नहीं लगाई जाती कि कोई बच्ची कैसे कपड़े पहनना चाहती है, कोई बच्चा कैसे कपड़े पहनना चाहता है। अगर कोई स्कूल होता है, ठीक है? किसी वेस्टर्न कंट्री में, या वहाँ टीचर्स होते हैं, तो वहाँ किसी का ये फ़ोकस नहीं होता कि कोई बच्ची अगर पढ़ने आ रही है, तो उसने बाल कैसे बनाए हुए हैं, उसने चुटिया बनाई है, नहीं बनाई है, उसने दुपट्टा सही से लिया है कि नहीं है, ठीक है? या कोई लड़का आ रहा है, तो उसके सॉक्स कैसे हैं, इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं होता। और ना ही कोई टीचर की ड्रेसिंग पे फ़ोकस करता है कि टीचर ज़्यादा मेकअप करके तो नहीं आ गई, टीचर ने मॉडेस्ट कपड़े पहने कि नहीं पहने, क्या पहना है, नोबडी केयर्स। जो वो लोग इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं कर रहे, क्योंकि उनके माइंड कहीं और निकल चुके हैं। उनको फ़ोकस होता है तालीम पे,
وہ جس مقصد کے لیے آتے ہیں وہ اسی مقصد پہ فوکس کرتے ہیں، بجائے یہ دیکھنے کے کہ بھائی ٹیچر نے آج کیا پہن لیا، بچے نے کیا پہن لیا، اسپیشلی لڑکیاں۔ میں اس حوالے سے اپنے بھی ایکسپیرینسز شیئر کروں گی کیونکہ میری بھی تعلیم تو پاکستان میں ہوئی ہے، اینڈ اٹ از ویری کامن کہ ہمارے یہاں جو ینگ بچیاں ہوتی ہیں ان کو سلٹ شیم کیا جاتا ہے اسکول کے لیول سے یہ سلٹ شیمنگ اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تو اس کا بڑا الگ الگ جگہ کیونکہ میں رہی ہوں اور میرے بہت ایکسپیرینس ہے، تو میں اس حوالے سے بہت کھل کے بات کر سکتی ہوں۔ جب میں کراچی میں ہوا کرتی تھی تو وہاں بھی جی یہ رول ہوتے تھے کہ آپ کے نیلز بڑے نہیں ہونے چاہیے، ہر اسمبلی میں نیلز چیک ہو رہے ہیں۔ اب ان نیلز کا کیا تعلق ہے؟ آپ کے بال چیک ہو رہے، ایک زمانہ تھا لڑکیوں کو بڑا شوق چڑھ گیا تھا پف بنانے کا، تو ان لڑکیوں کو سیپریٹ نکال دیا جاتا تھا اسمبلی سے جو پف بنا کے آتی تھی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر آپ نے آنکھوں پہ کاجل لگا لیا غلطی سے، کبھی ہوتا ہے بھائی انسان کا موڈ کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہی چیزیں آپ کو ڈپریشن سے بچاتی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جب ہم خوشحالی کی بات کرتے ہیں کنٹریز میں تو ہمیشہ یورپین کنٹریز یا وہ کنٹریز جہاں لوگ لادین ہیں، جہاں لوگ سرٹن وہ نہیں فالو کرتے، ریلیجیس نارمز فالو نہیں کرتے، اور جہاں لوگ اپنی مرضی سے زندگی گزارتے ہیں، جس کو آپ مادر پیدر آزادی کہتے ہو، وہ لوگ خوشحال کیوں ہیں، ان کی کنٹریز خوشحال کیوں ہیں؟ اور جب ہمارے کنٹریز کی باری آتی ہے خصوصاً اسلامک کنٹریز کی، تو وہ بالکل اینڈ پہ ہوتے ہیں خوشحالی کے۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے یہاں انڈیویجویلٹی کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا۔ آپ لوگوں کو مزید ڈپریس بنا رہے ہو، آپ ان کو ایک دائرے میں، بلکہ کہتے ہیں نا کہ مینڈک جو ہوتے ہیں ایک کنویں میں آپ ان کو ڈال دیتے ہو کہ آپ اس سے زیادہ دیکھ نہیں سکتے، آپ اس سے زیادہ سوچ نہیں سکتے۔ دیکھیں آپ کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے یا جو آپ کے اوپر لگائی جاتی ہے نا، باؤنڈریز بنائی جاتی ہیں اور آپ کے اوپر جو پابندیاں لمیٹیشنز لگائی جاتی ہیں وہ آپ کی سوچ کو بھی لمٹ کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ کہہ دیتے ہو کہ بھائی اب کوئی حجاب کے بغیر نہیں نکلے گا یا کوئی عورت دوپٹے کے بغیر باہر نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے، تو وہ دوپٹہ جب لے رہی ہوتی ہے نا تو وہ کچھ عرصہ وہ دوپٹہ لے گی، وہ سمجھے گی کہ بھائی یہی میری لمیٹیشنز ہیں، اور یہی چیزیں اس کے پھر مائنڈ کو بھی باؤنڈ کر دیں گی یہ سوچنے پہ کہ بھائی اب میں اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکتی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جتنے بھی یہ مذہبی کنٹریز ہیں یہ پیچھے کیوں ہیں؟ کیونکہ یہاں بولنے کی آزادی نہیں ہے، یہاں آپ اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو فریلی ایکسپریس نہیں کر سکتے، آپ ہر بات کر نہیں سکتے، آپ پہ بلاسمی کا پرچہ ہو جائے گا، لوگ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، تو آپ کے اندر یہ رجحان ختم ہو جاتا ہے، آپ کی نسلوں میں یہ رجحان ختم ہو جاتا ہے کہ آپ آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچیں، کچھ کریں، کیونکہ آپ شروع سے ہی آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بس جو کمانڈ دی گئی ہے، جو آپ کی ہولی بک کمانڈ دے رہی ہے، ٹھیک ہے، یا جو آپ کا قانون کمانڈ دے رہا ہے، یا جو آپ کا استاذہ یا جو مولوی بیٹھا ہے وہ کمانڈ دے رہا ہے، آپ کو بس وہ فالو کرنا ہے اور اس دائرے سے ان چیزوں سے باہر نہیں نکلنا۔ تو آٹومیٹکلی جو ایسے بچے ہوتے ہیں نا، جب ان کی اپ برنگنگ ہوتی ہے تو وہ پھر آؤٹ آف دا باکس نہیں سوچتے۔ پھر آپ کہتے ہو کہ بھئی ہمارے جو اسلامک کنٹریز ہیں یا ہمارے جتنے بھی جو ملک پیچھے رہ گئے ہیں وہاں سائنٹسٹ کیوں نہیں پیدا ہو رہے؟ کیونکہ آپ نے لوگوں کی سوچ کو، لوگوں کے کردار کو، لوگوں کی ایک ایک چیز کو، آپ یہ سوچیں نا، آپ نے ان کے کپڑوں تک کو لمٹ کر دیا کہ آپ دوپٹے کے بغیر آپ پڑھانے نہیں آ سکتے۔ آپ نے ان کے کپڑوں کو، ان کی پوری شناخت کو لمٹ کر دیا، اور پھر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ کوئی نئی چیز دریافت کریں، کوئی نیا کارنامہ انجام دیں۔ تو ایسا نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے بچپن سے ہی بچوں کو ڈرپوک بھی بنا دیا، اور پھر آپ نے ان کو یہ سکھا دیا کہ ان کو آؤٹ آف دا باکس کچھ سوچنا نہیں ہے، ان کو بس وہ کرنا ہے جو ان کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے نا، ہینڈ بک مل جاتی ہے کہ بس آپ نے یہ چیز فالو کرنی ہے، اس سے آگے پیچھے کچھ کرنا نہیں ہے، تو وہ ان کی چیز لمٹ ہو جاتی ہے، اور آپ یہی کر رہے ہو اپنے بچوں کے ساتھ۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، جہاں آپ کو اتنا کچھ کرنا ہے امپروو اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، تو ڈریسنگ کیا اہم ہے؟ اور اب ہم کب اس سوچ سے باہر نکلیں گے؟ مجھے تو بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیا کریں، میں تو حیران ہوتی ہوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کسی بھی فیمیل سیلیبریٹی کا پیج دیکھ لیں، پاکستان کی کسی بھی فیمیل انفلوئنسر کا پیج دیکھ لیں، اور مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ جو ہماری سی ایم ہے مریم نواز، کیا ان کو نہیں پتا کہ لوگ عورتوں کی ڈریسنگ سے کتنا obsessed ہے؟ اور اس چیز کا اندازہ لگانے کے لیے آپ کو بس جو ہماری فیمیل انفلوئنسرز ہیں ان کے پیجز پہ جانے کی ضرورت ہے، ان کے کمنٹ سیکشن میں جانے کی ضرورت ہے، اینڈ یو ول سی کہ کس طرح سے ان کو سلٹ شیم کیا جاتا ہے، اور کس طرح کی بگ ڈیل بن جاتی ہے کہ ایک عورت نے کیا کپڑا پہنا۔ تو بجائے لوگوں کی سوچ کو چینج کرنے کے، ان کو کسی اصل مقصد کی طرف راغب کرنے کے، ان کی زندگی میں کوئی مقصد، بڑا مقصد پیدا کرنے کے، آپ مزید ان کو obsessed کر رہے ہو۔ آپ مزید ان کو بتا رہے ہو کہ بھئی یہ ڈریس کوڈ ہوگا، یہ ڈریس کوڈ نہیں ہے تو بھئی یہ عورت اموڈسٹ ہے۔ مطلب آپ نے خود ایک موڈسٹی کا پیرامیٹر بنا دیا کہ اب کوئی عورت اگر دوپٹہ کر کے نہیں آئے گی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آ کے آپ کے بچوں کو پڑھا سکے، کوئی عورت اگر میک اپ کرے گی تو وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آپ کے بچوں کو آ کے پڑھا سکے۔ کیا ایک عورت کا حق نہیں ہے سجنے سنورنے کا؟
اب یہ تو اور بات ہے نا کہ آپ کا دین اسلام اس چیز کا حق نہیں دیتا کہ عورت سج سنور کے باہر نکلے، حالانکہ یہ عورت کی فطرت کا حصہ ہے۔ مرد کی فطرت کو تو بہت ڈسکس کیا جاتا ہے کہ بھئی زیادہ شادیوں کے اس لیے احکام ہے کیونکہ مرد کی تو ایک جنسی فطرت ہے، اس کا ایک جنسی رجحان ہے، تو بھئی عورت کی بھی فطرت ہے سجنا سورنا، سج سور کے باہر نکلنا۔ لیکن وہ اور بات ہے کہ آپ کا مذہب اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اور آپ کی سوسائٹی جو ہے وہ بھی عورت کو بہت پابند کرتی ہے۔ لیکن جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں چینج کریں گے، سوری ٹو سے آپ کی سوسائٹی چینج نہیں ہوگی۔ آپ جب یہ ڈریس کوڈ بنائیں گے اور بچوں کو پتہ چلے گا کہ بھئی اب ایک سرٹن ڈریس کوڈ بن چکا ہے کہ اگر ہماری کوئی ٹیچر آئے گی، اسپیشلی اگر ہماری فیمیل ٹیچر آئے گی، تو وہ اس کو دوپٹہ کر کے ہی آنا ہے، اس کو میک اپ نہیں کرنا۔ اب اس بچے کا، اسپیشلی جو وہاں میل بچے ہیں، ان کا ایک دماغ بن جائے گا کہ جو عورت دوپٹہ نہیں کر رہی، جو عورت میک اپ کر رہی ہے، وہ بری عورت ہے۔ اس کو آپ چھیڑو، اس کو آپ ہراس کرو، اس کو آپ ریپ کرو۔ اینڈ سوری ٹو سے ہمارے معاشرے کی یہی سوچ ہوتی ہے۔ مطلب سب سے پہلے اگر کسی لڑکی کا ریپ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اس لڑکی کا کردار کیسا تھا، وہ کیسے کپڑے پہنتی تھی، اس کا چال چلن کیسا تھا، وہ زیادہ تیار ہو کے تو نہیں نکلی، وہ آدھی رات کو تو نہیں نکل گئی۔ تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو آپ عورتوں پہ لمیٹیشنز لگا دیتے ہو، بھلے وہ آپ کا ریلیجن ہو، آپ کی سوسائٹی ہو، وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے وکٹم بلیمنگ کی طرف، سلٹ شیمنگ کی طرف۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ تو خیر کراچی کا میں نے آپ کو ماحول بتایا تھا کہ وہاں بھی اتنی obsession تھی، حالانکہ کراچی ایک بڑا شہر ہے پاکستان کا۔ پھر اس سے بھی زیادہ دردناک بات جو میں آپ کو اپنی ویڈیو کے اینڈ میں بتا رہی ہوں، وہ یہ تھا کہ میں کشمیر میں رہی، تو کشمیر ایک رورل ایریا تھا، وہاں کا گڑی دوپٹہ، وہاں میری اسکولنگ ہوئی تھی، اور مجھے یاد ہے کہ وہاں بہت زیادہ تھی سلٹ شیمنگ۔ وہاں مطلب یہ حالات تھے کہ لڑکیوں کو سپورٹس میں حصہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ اب اس کی دو وجوہات بتائی جاتی تھی۔ ایک تو یہ کہ لڑکیاں گروئنگ فیز میں ہوتی تھی، جیسے مجھے یاد ہے میں 5ویں کلاس میں تھی، ٹھیک ہے، اور ہمیں نوٹس آ گیا تھا کہ بھئی لڑکیوں کا اب اسپورٹس نہیں کھیلا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کو الاؤڈ نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ جب وہ اسپورٹس کھیلیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ کھلے میدان میں کھیلیں گی، ٹھیک ہے، وہ کھلے میدان میں کھیلیں گی اینڈ دے آر گروئنگ اپ، ٹھیک ہے، تو ان کو سیکنڈری سیکشل کریکٹرسٹکس ان میں آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کے بریسٹ وغیرہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، اور جب وہ کھیلیں گی، وہ اچھل کود کریں گی، تو وہ ایک طرح سے مردوں کو اٹریکٹ کرے گی۔ مطلب اگر وہ اچھل کود کریں گی، اس سے کوئی بھی حرکت پیدا ہوگی تو اس وجہ سے لڑکے خراب ہوں گے، اور اس وجہ سے جو مرد وہاں کام کر رہے ہیں، بھلے وہ ٹیچرز ہوں، ادھیڑ عمر ہوں، ان کی نیت خراب ہوگی، تو عورتوں کو سپورٹس نہیں کھیلنا۔ یہ آپ حیران ہوں گے اس بات سے، لیکن یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ 2009 کی بات تھی، جب میں 5ویں جماعت میں تھی، تو اس قسم کے نوٹس آ جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک نوٹس تھا۔ پھر ایک اور وجوہات یہ ہوتی تھی اس کے پیچھے کہ آپ جب کہتے ہو نا کوئی لڑکی بہت زیادہ کھیل کی شوقین ہوتی ہے، کچھ لڑکیوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کھیل کا، تو ان بچیوں کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی ہائمن بریک ہو جاتی ہے خود بخود۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ہائمن ورجینٹی، یہ سب ایک بہت ہی اسٹوپڈ قسم کے کانسیپٹ ہے جو ہمارے ساؤتھ ایشین کلچر میں مانے جاتے ہیں۔ ویسٹ میں تو کوئی ان چیزوں کو سوچتا بھی نہیں ہے کہ ورجینٹی کیا ہوتی ہے، نو بڈی کیئرس۔ اور یہ بھی ایک غلط، ایک اسٹوپڈ قسم کا پیرامیٹر بنایا ہوا ہے کہ ایک جھلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے عورت کی آپ جو ہے نا جج کر سکو گی کہ وہ ورجن ہے کہ نہیں، بیکاز کچھ لڑکیاں تو ہائمن کے بغیر ہی پیدا ہوتی ہیں، ان کی ہائمن ہوتی ہی نہیں ہے، اور کچھ کی بریک ہو جاتی ہے اسپورٹ سے۔ تو یہ جتنے بھی رورل ایریا تھے، اسپیشلی کشمیر کے ان جگہوں کے، تو وہاں پہ یہ ہوتا تھا کہ آنر کلنگ بہت کامن تھی، کہ اگر لڑکی کی شادی ہوئی اور اسی رات پتہ چلا کہ بھئی اس کی تو ہائمن نہیں ہے یا اس کو بلیڈنگ نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آنر کل کر دیا جائے گا کہ بھئی اس نے تو پہلے کا ہی منہ کالا کرایا ہے۔ تو ان چیزوں سے بھی بچانے کے لیے بچیوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ بھئی تم لوگوں کو اسپورٹس نہیں کھیلنا۔ تو یہ دو وجوہات نے۔ اچھا، اس کے علاوہ بڑا وہ کامن ہوتا تھا بچیوں کو جج کرنا، پیریڈس کا مسئلہ تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں 5ویں جماعت میں تھی، تو میں اسکول میں تھی، مجھے پیریڈ سٹارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک بڑا ایشو بن جاتا ہے کہ بھئی پیریڈس کی بھی کوئی لڑکی بات نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کو بھی آپ حیا سے ان چیزوں سے جوڑ دیتے ہو۔ تو اب بیچاری وہ تو بچیاں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں، 4 5ویں جماعت کی، کہ اگر ان کو اسکول میں کہیں شروع بھی ہو جائیں تو اس میں بھی پھر لڑکیوں کو بلیم کرتے ہیں کہ بھئی اس لڑکی کو پرواہ ہی نہیں ہے، اس کو تو پیریڈز ہوتے ہیں، اس کی اماں نہیں خیال رکھتی ہے، ایسا ویسا، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر مجھے یاد ہے لڑکیوں کے مطلب ہر چیز کو جج کرنا، ہمارے یہاں مجھے یاد ہے اسکولوں میں تو یہ ماحول ہوتا تھا، ایون کراچی میں بھی، کہ کوئی لڑکی اگر زیادہ تیار ہونے کی شوقین ہے، تیار ہو کے آ گئی، اس نے نیلز بڑھا لیے یا اس نے کیا کہتے ہیں تھوڑا کاجل وغیرہ لگا دیا، تو وہ بری لڑکی بن جاتی تھی اسکول کی، اس کو ٹیچرز بھی بری نظر سے دیکھیں گی، باقاعدہ جملے جملے کسے جائیں گے۔ مجھے تو یاد ہے میرے ساتھ ایک بار کیا ہوا تھا، اور مجھے اب میں یہ چیزیں سوچتی ہوں تو تھوڑا فنی محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ بڑی خوفناک باتیں ہیں، بہت خوفناک باتیں کہ جس قسم کا رویہ ایک بچپن سے ہی آپ شروع کر دیتے ہو عورت کے ساتھ، ایک لڑکی کے ساتھ، تو آپ اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ آپ اس کو مینٹلی ٹارچر کر رہے ہو،
آپ اس کو مینٹلی ابیوز کر رہے ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹی تھی تو میں تھوڑی ٹام بوائش قسم کی تھی اور میں ریبیلیس تھی۔ میں تو نہیں سنتی تھی، مجھے تو گھر والے بھی کہے کہ دوپٹہ کرنا یہ کرنا، میں نہیں کرتی تھی کیونکہ میرا مزاج ہی ایسا تھا، میں ریبیلیس تھی اور میرے اندر تو ویسے ہی شروع سے ہی سوالات پیدا ہوتے تھے۔ میں بغیر سوچے سمجھے اس طرح کوئی کام کرتی ہی نہیں تھی کہ کہہ دیا جائے کہ نہیں بس حجاب کرنا ہے کیونکہ اللہ میاں کہہ رہا ہے، اچھی بات ہے، اس سے تم اچھی لڑکی بن جاؤ گی۔ تو مجھے تو یہ چیزیں بیکار لگتی تھی کہ بھائی میں کیوں کروں، تپتی ہوئی گرمی میں کیوں حجاب کروں، ایک کامن سینس کی بات ہے۔ خیر لیکن میرا تو شاید مزاج بھی ایسا تھا، تو مجھے یاد ہے میں تھوڑی ٹام بوائش قسم کی تھی اور میں بہت زیادہ کھیل کود کرتی تھی، بہت زیادہ جوکس وغیرہ کرنا یہ وہ۔ تو مجھے یاد ہے کہ میری نا، اور میں کشمیر کی بات بتا رہی ہوں کیونکہ وہاں ایک لڑکیوں کو سرٹن وے میں رکھا جاتا ہے، نہ صرف وہاں پہ جتنے بھی اسلامک جتنے بھی کنٹریز ہیں اور اسلامی معاشرہ ہے، وہ وہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ وہاں لڑکیوں کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی بچپن سے کہ آپ کو اچھی لڑکی بننا ہے۔ ایک اچھی اور بری لڑکی کا وہاں پر جو ہے نا ایک وہ کی جاتی ہے کریکٹرائزیشن جس کو آپ کہہ دو گے، تو بھائی اچھی لڑکی بننا ہے اور اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو مجھے یاد ہے بچیوں کے شروع سے بہت برین واش ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی نا ڈرا کے رکھا جاتا ہے، بہت سبمسو بنا کے رکھا جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے کہ میری اپنی اور جو ساتھی لڑکیاں ہوتی جس کلاس کی اسکول کی، ان سے میری زیادہ بنتی نہیں تھی کیونکہ میرا مزاج الگ تھا، میں تھوڑا منہ پھٹ بھی تھی اور میں شرارتی بھی تھی۔ تو ان کو یہ ہوتا تھا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا حرکتیں کرتی ہے، لڑکوں کی طرح کی حرکتیں کرتی ہے، تو میرے ساتھ ان کی زیادہ دوستی نہیں ہوتی تھی۔ اچھا پھر میری دوستی بھی ہوتی تھی تو میری اپنی کلاس کے جو بالکل بینک بینچر جو لڑکے ہوتے تھے، جو شرارتی ہوتے تھے، ان سے میری دوستی ہوتی تھی۔ تو مجھے یاد ہے اس بات پہ، مجھے یاد ہے ابھی تو ان کا نام بھی یاد ہوگا، رابعہ نام تھا میڈم کا۔ تو انہوں نے ایک بار مجھے بڑا اس طرح نا سلٹ شیم کیا کہ تمہاری تو لڑکوں سے ہی دوستی ہوتی ہے، تم لڑکوں کے ساتھ ہی جا کے بیٹھا کرو، تمہیں تو وہیں مزہ آتا ہوگا۔ مطلب یہ اب میں سوچتی ہوں اس ٹائم پہ تو خیر آپ بچے ہوتے ہو، آپ کا اتنا مائنڈ کام نہیں کر رہا ہوتا، لیکن اب جب میں یہ بات سوچتی ہوں تو آئی واز لائک اوکے، مطلب ان کے مائنڈ میں کیا چل رہا تھا۔ مطلب آپ ایک 5ویں جماعت میں پڑھنے والی بچی کو آپ سلٹ شیم کر رہے ہو، دس از ویری کامن۔ اور مجھے یقین ہے کہ میں ویڈیو ڈالوں گی اور اگر پاکستانی لڑکیاں دیکھیں گی دے ول ایگری ود دس۔ بہت اسکولنگ سے ہی نا یہ چیز شروع ہو جاتی ہے لڑکیوں کے ساتھ اسپیشلی، کہ اچھی لڑکی بن کے کیسے رہنا ہے، ٹانگیں ایسے رکھنی ہے، بال ایسے رکھنے ہیں، ناخن ایسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، پھر آپ بیٹھو ایسے، پھر آپ چلو ایسے نہیں، زیادہ لڑکوں کی طرف نہ دیکھو، وہ بھلے آپ کو ہراس کرتے رہے، وہ ٹھیک ہے، وہ تو لڑکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لڑکوں کو زیادہ نہیں دیکھا نہ، اور اگر آپ کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ ہو بھی جائے گی تو وہ آپ کا قصور ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ تھا آج کی ویڈیو بنانے کا کہ جو مریم نواز صاحبہ نے جس طرح کا بات کری ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے جس طرح سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پاکستان کا، اس نے جو نوٹس دیا ہے، ٹھیک ہے، دس از ویری ڈس اپوائنٹنگ، کیونکہ یہ مزید جو لوگوں کا رویہ ہے، ایک تو پہلی اسلامی شدت پسندی بڑی ہوئی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں جہاں کی پہلی اتنی اسلامی شدت پسندی ہے، ٹی ایل پی ویسی اتنی ایکٹیو ہوئی ہے، کون سی عورت یا کون سا مرد یہ جرت کرے گا کہ وہ اسکول آئے اور اموڈسٹ کپڑے پہن کے آ جائے، یہ جان بوجھ کے اموڈسٹ کپڑے پہن کے آئے؟ پہلی آپ کے یہاں کوئی اموڈسٹی نام کی چیز تو ہے نہیں، لیکن مزید اس میں لوگوں کو obsession پیدا کر دینا ڈریسنگ کو لے کر، مطلب اتنی گھٹن آپ معاشرے میں پیدا کر رہے ہو تو what's the deal؟ پھر آپ چاہتے ہو کہ آپ ویسٹرن لوگوں کا مقابلہ کرو، تو وہاں پہ اگر لوگ آزاد ہیں وہ اسی وجہ سے آزاد ہیں کیونکہ ان کو آزادی رائے، ٹھیک ہے، ان کو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ہے جو آپ کے ممالک میں نہیں ہوتی، اور آپ اس میں مزید لمیٹیشنز لگائے ہو۔ ڈریس کوڈ بنا دینا یہ ایک طرح سے جو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کو پابند کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اور یہ آپ کے معاشرے میں صرف گھٹن پیدا کرے گا، سیکسول گھٹن بھی پیدا کرے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ بچپن سے ہی بچوں کو یہ ٹریننگ دے دو گے نا کہ آپ کون سی اچھی عورت ہے، کون سی بری عورت ہے، کیا ماڈسٹی ہے، کیا اموڈسٹی ہے، اور پھر وہ بیٹھ کے لوگوں کو جج کریں گے، اور پھر وہ اپنا ایک مائنڈ بنا لیں گے کہ ہمیں کیسے لوگوں کو چھیڑنا ہے، کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکسول فرسٹریشن تو آپ ایسے ہی بنا دو گے کیونکہ آپ کے معاشرے جو ہے نا وہ عورت کو نمونہ بنا دیتے ہیں، وہ عورت کو اتنا کور کرتے ہیں کہ مرد یہ سوچنے لگتا ہے کہ عورت ایک عام چیز ہے ہی نہیں، وہ ایک سیکسول آبجیکٹ ہے، وہ ذرا سی بھی انکور ہوگی، اس کے ذرا سی بھی بازو نظر آنے لگ جائیں گے، تو اب تو ان کا حق بن گیا کہ وہ اپنی سیکسول فرسٹریشن دکھائے، اور ان کو عورتوں کو لے کے اتنی کیوریوسٹی ہو جاتی ہے، آپ مزید اس کیوریوسٹی کو بھی بڑھاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ مزید لوگوں کے اندر فرسٹریشن پیدا کرو گے، لوگوں کے اندر ان کی انڈیویجویلٹی ختم کر کے۔ ہے میں نے آج یہی میسج دینا تھا، جو اتنا احمقانہ قسم کا جو نوٹس آیا ہے اس کے اوپر بات کرنی تھی، اور بتانا تھا کہ آپ لوگ بھائی کیوں پیچھے ہو۔ آپ جتنا پابندیاں لگاؤ گے، آپ جتنا یہ سمجھو گے نا کہ ہم اپنے معاشرے کی باؤنڈریز بنا دیں، پابندیاں لگا دیں، آپ اتنا ہی لوگوں کا دماغ کو بھی لمیٹڈ کر رہے ہو، ان کی سوچ کو لمیٹڈ کر رہے ہو۔
ان کو پابند بنا رہے ہو کہ وہ آپ کے احکامات پھر ان کی جو ہولی بک احکامات دیتی ہے اس سے آگے کچھ نہ سوچیں، اور پھر آپ یہ امید رکھنا بھول جائیں کہ آپ باہر کے لوگوں کا مقابلہ کریں گے، آپ کوئی سائنٹسٹ انجینئر پیدا کریں گے جب آپ کا فوکس لوگوں کی جو پرسنل لائف ہے اس میں ہے. اینڈ تھینک یو سو مچ آج کی ویڈیو کے لیے.